गांव के जालिम वडेरे ने एक गरीब किसान को सरेआम कोड़े मारे कि उसने अपने बेटे को शहर पढ़ने क्यों भेजा और उसकी ज़मीन छीन ली। बेटा रोता रहा लेकिन उसने किताबें नहीं छोड़ी। 20 साल बाद वडेरे को कत्ल के इल्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में लाया गया। जब चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाने के लिए अपना कलम उठाया और वडेरे ने उनकी शक्ल देखी तो वडेरा वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा, क्योंकि वो जज कोई और नहीं बल्कि एक इंतहाई पुराने पसमानदा और दूर दराज गाँव, जिसका माहौल बहुत ही खौफनाक और घुटनज़दा था, जहाँ गरीबों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। उस गांव में रहीम नाम का एक इंतहाई गरीब, मेहनती और सीधा साधा किसान रहता था, जिसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ मेहनत, मुशक्क़त और दुखों के गिर्द घूमती रहती थी। रहीम के पास रहने के लिए एक बहुत ही छोटा और खस्ता हाल कच्चा मकान था, जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी और बारिश के दिनों में सारा पानी उसके कमरे में गिरता था। उसके पास पहनने के लिए हमेशा पुराने और फटे हुए कपड़े होते थे, जिन पर उसकी नेक बीवी ने अपने हाथों से कई पैबंद लगाए हुए थे। रहीम के पास दुनिया की कोई दौलत या कोई कीमती सामान नहीं था। उसकी कुल कायनात और उसकी ज़िंदगी का वाहिद आसरा सिर्फ ज़मीन का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा था, जो उसे अपने गरीब बाप दादा से विरासत में मिला था। वो ज़मीन का टुकड़ा इतना छोटा था कि उससे बमुश्किल उनके घर की 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी पूरी होती थी। रहीम सारा दिन उस ज़मीन पर सख्त धूप में गर्मी और पसीने की परवाह किए बगैर मेहनत करता था। वो अपने मजबूत और खुरदरे हाथों से ज़मीन का सीना चीर कर बीज बोता और फिर फसल पकने का इंतज़ार करता था। उसकी बीवी भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी और वो दोनों मियाँ बीवी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी उसी गरीबी में सब्र के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनकी ज़िंदगी में असल खुशी उस दिन शामिल हुई जब उनके घर एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने अली रखा। अली की पैदाइश ने उस गरीब किसान की थकी हुई ज़िंदगी में एक नई जान और एक नई उम्मीद भर दी थी। रहीम जब भी सारा दिन खेतों में ख्वार होने के बाद शाम को अपने कच्चे मकान में वापस लौटता तो अपने मासूम बेटे का हंसता हुआ चेहरा देखकर अपनी सारी थकावट और अपने सारे दुख मुकम्मल तौर पर भूल जाता था। रहीम ने दिल ही दिल में ये पक्का फैसला कर लिया था कि वो अपने बेटे को कभी भी अपने जैसी गरीब और लाचार ज़िंदगी नहीं गुजारने देगा। वो उसे एक बड़ा और पढ़ा लिखा इंसान बनाएगा, ताकि वो इस जालिम दुनिया में इज्जत के साथ सर उठाकर चल सके। लेकिन कुदरत के फैसले कुछ और ही होते हैं। अली अभी बहुत छोटा सा था कि रहीम की बीवी एक इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी का शिकार हो गई। रहीम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शहर के किसी बड़े शिफाखाने से अपनी बीवी का इलाज करवा सके। उसने अपने घर के गिने चुने बर्तन भी बेच दिए, लेकिन वो अपनी बीवी की जान न बचा सका और वो गरीब औरत अपने मासूम बेटे और अपने शोहर को रोता हुआ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मनो मट्टी तले सो गई। अपनी बीवी की वफ़ात के बाद रहीम बिल्कुल तन्हा और टूट कर रह गया, लेकिन उसने अपने बेटे की खातिर खुद को संभाला और उसने माँ और बाप दोनों का प्यार देकर अली को पालना शुरू कर दिया। वो सुबह सवेरे उठकर अपने बेटे के लिए रोटी बनाता, उसे खिलाता और फिर उसे अपने साथ खेतों में ले जाता। अली दरख्त के साए में बैठकर खेलता रहता और रहीम मिट्टी में उथड़कर मजदूरी करता रहता। वक्त तेज़ी के साथ गुजरता गया और अली बड़ा होने लगा। जैसे जैसे अली की उम्र बढ़ रही थी, उसके अंदर पढ़ने लिखने का और इल्म हासिल करने का एक बेतहाशा शौक़ पैदा हो रहा था। वो गांव के दूसरे बच्चों की तरह मिट्टी में खेलने की बजाय मिट्टी पर लकड़ी की मदद से लफ्ज़ लिखता और उन्हें पढ़ने की कोशिश करता था। वो गांव के उस पुराने और इकलौते मदरसे में जाता जहाँ एक बूढ़ा उस्ताद बच्चों को पढ़ाता था। अली के पास ना तो कोई अच्छी किताब थी और ना ही कोई कलम मौजूद था। वो एक पुरानी सी तख्ती पर कच्ची मिट्टी का लेप करता और फिर उस पर लकड़ी के कलम से लिख लिख कर अपने सबक याद करता। रात के अंधेरे में जब पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता तो अली मिट्टी के तेल वाले एक पुराने और मध्यम से चिराग की रोशनी में बैठकर अपनी किताबें पढ़ता रहता था।
اس کا یہ شوق اور اس کی یہ لگن دیکھ کر رحیم کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا اور وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر کر اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا تھا۔ لیکن اس گاؤں کا سب سے بڑا اور بھیانک المیہ یہ تھا کہ وہاں تعلیم حاصل کرنا اور علم کی روشنی پھیلانا ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس گاؤں پر ایک انتہائی ظالم سفاک اور پتھر دل وڈیرے کا راج تھا جس کا نام سکندر تھا۔ سکندر وڈیرا ایک انتہائی مغرور اور خونی انسان تھا جس کے پاس بے تحاشا دولت اور ہزاروں ایکڑ زمین موجود تھی۔ اس کا ایک بہت بڑا اور قلعہ نما محل تھا جس کی دیواریں آسمان سے باتیں کرتی تھیں، اور اس محل کے باہر ہر وقت خطرناک اور بندوقوں والے محافظ پہرا دیتے رہتے تھے۔ وڈیرے سکندر کا خوف پورے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں اس قدر بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی بھی انسان اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غریب کسانوں کا خون چوستا، ان سے مفت میں مزدوری کرواتا، اور اگر کوئی کسان غلطی سے بھی اپنی مزدوری مانگ لیتا تو وڈیرا اسے اپنے محافظوں سے اتنا مرواتا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ سکندر وڈیرے کو اس بات سے شدید اور ہولناک نفرت تھی کہ گاؤں کا کوئی بھی غریب بچہ پڑھ لکھ کر شعور حاصل کرے، کیونکہ اسے اس بات کا پکا یقین تھا کہ اگر غریبوں کے بچے تعلیم حاصل کر کے سمجھدار ہو گئے تو وہ اپنے حقوق مانگنا شروع کر دیں گے، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اس وڈیرے کی وہ جھوٹی خدائی اور اس کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے اس نے پورے گاؤں میں یہ سختی کے ساتھ اعلان کروایا ہوا تھا کہ کوئی بھی کسان اپنے بچے کو شہر کے کسی بڑے مدرسے یا تعلیمی ادارے میں پڑھنے کے لیے ہرگز روانہ نہ کرے، اور اگر کسی نے اس کے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کا انجام انتہائی عبرتناک اور بھیانک ہوگا۔ گاؤں کے تمام غریب اور لاچار لوگ وڈیرے کے اس خوفناک حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے، اور وہ اپنے بچوں کو صرف کھیتوں میں مزدوری کروانے پر مجبور تھے۔ لیکن رحیم کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ایک بہت بڑا خواب موجود تھا۔ علی نے گاؤں کے اس چھوٹے سے مدرسے کی ساری تعلیم مکمل کر لی تھی، اور اس کا بوڑھا استاد بھی رحیم کو یہ کہتا تھا کہ علی کا دماغ بہت تیز ہے، اور اگر اسے شہر کے کسی بڑے مدرسے میں بھیجا جائے تو یہ لڑکا ایک دن بہت بڑا انسان بنے گا۔ رحیم راتوں کو جاگ جاگ کر سوچتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے مستقبل کو اس ظالم وڈیرے کے خوف کی وجہ سے برباد نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے دل میں یہ پکا اور مضبوط فیصلہ کر لیا کہ چاہے اس کی جان چلی جائے اور چاہے اسے کتنی ہی بڑی سزا کیوں نہ بھگتنی پڑے، وہ اپنے بیٹے کو اس اندھیرے اور غلامی والے گاؤں میں رکھ کر اس کی زندگی تباہ نہیں کرے گا۔ اس نے چپکے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ وہ اپنی 2 وقت کی روٹی میں سے بھی حصہ بچاتا اور ان پیسوں کو ایک مٹی کے پرانے برتن میں چھپا کر رکھتا تھا۔ اس نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر دی، اور وہ دوسروں کے کھیتوں میں بھی رات گئے تک مزدوری کرتا تاکہ وہ علی کے شہر جانے کا خرچہ اور اس کی کتابوں کے پیسے پورے کر سکے۔ کئی مہینوں کی مسلسل محنت اور فاقہ کشی کے بعد رحیم نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ وہ اپنے بیٹے کو شہر روانہ کر سکے۔ رحیم نے ایک رات اپنے بیٹے علی کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں کہا، میرے لگتے جگر، میں جانتا ہوں کہ تو علم حاصل کرنے کے لیے کتنا بے تاب ہے۔ میں نے تیرے لیے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، تجھے کل صبح سویرے اس گاؤں سے دور اس بڑے شہر میں روانہ کر دوں گا، جہاں تو ایک بہت بڑی تعلیمی درسگاہ میں داخلہ لے گا اور آدھی نیک کر کے محنت کرے گا۔ علی اپنے باپ کی یہ بات سن کر خوشی سے رونے لگا، اور اس نے اپنے غریب باپ کے کھردرے ہاتھوں کو چوم لیا۔ اگلے دن جب آسمان پر صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی اور سارا گاؤں گہری نیند میں سویا ہوا تھا، رحیم نے اپنے بیٹے کو ایک پرانی چادر میں لپیٹا، اس کے ہاتھ میں کتابوں کا ایک چھوٹا سا تھیلا دیا اور اسے لے کر انتہائی خاموشی کے ساتھ گاؤں کے باہر موجود سواریوں کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو شہر جانے والی ایک سواری میں بٹھایا اور روتے ہوئے اسے خدا حافظ کہا۔ علی اپنی آنکھوں میں بہت بڑے خواب اور اپنے باپ کی قربانیوں کا بوجھ لے کر اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔
رحیم بہت خوش تھا کہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور اس کا بیٹا اب اس جہالت کے اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف جا چکا ہے۔ لیکن رحیم اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس گاؤں کی دیواروں کے بھی کان ہیں اور وڈیرے کے مخبر ہر جگہ موجود رہتے ہیں۔ رحیم کا ایک پڑوسی جو وڈیرے کا خاص جاسوس تھا، اس نے رحیم کو صبح سویرے اپنے بیٹے کو شہر بھیجتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ جاسوس بھاگتا ہوا سیدھا وڈیرے کے اس قلعہ نما محل میں پہنچا اور اس نے سکندر وڈیرے کے کانوں میں یہ ساری خبر ڈال دی کہ رحیم کسان نے آپ کے سخت حکم کی نافرمانی کی ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو شہر کے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے روانہ کر دیا ہے تاکہ وہ بڑا آدمی بن سکے۔ یہ خبر سنتے ہی سکندر وڈیرے کا غصہ ایک ہولناک طوفان کی طرح بھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں اور اس کا غرور آسمان کو چھونے لگا۔ اسے اس بات پر شدید غصہ تھا کہ ایک دو کوڑی کے غریب اور لاچار کسان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے میرے حکم کو جوتے کی نوک پر رکھا اور میرے بنائے ہوئے قانون کو توڑ کر اپنے بیٹے کو شہر بھیج دیا۔ وڈیرے نے غصے میں پاگل ہوتے ہوئے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور اپنے درندے صفت محافظوں کو حکم دیا کہ ابھی اسی وقت جاؤ اور اس رحیم کسان کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے میرے سامنے اس گاؤں کی سب سے بڑی چوپال میں لا کر کھڑا کرو اور پورے گاؤں کے تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھی وہاں جمع ہونے کا حکم دو تاکہ میں اس نافرمان کسان کو وہ ہولناک اور عبرتناک سزا دوں کہ آنے والی نسلیں بھی اپنے بچوں کو کتاب کی طرف دیکھنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ وڈیرے کا حکم ملتے ہی اس کے وہ خونخوار محافظ بندوقیں لہراتے ہوئے اور گالیاں بکتے ہوئے رحیم کے اس کچے مکان کی طرف بھاگے۔ رحیم اس وقت اپنے کھیت میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر محنت کر رہا تھا۔ ان محافظوں نے رحیم کو پیچھے سے جا کر انتہائی زوردار لات ماری جس سے وہ غریب کسان منہ کے بل اس سخت زمین پر گرا۔ اس کے چہرے سے خون رسنے لگا۔ محافظوں نے اس کے گلے میں ایک موٹا اور کھردرا رسہ ڈالا اور اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے اور مارتے پیٹتے ہوئے گاؤں کی اس بڑی چوپال کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ رحیم روتا رہا اور ان سے پوچھتا رہا کہ میرا قصور کیا ہے؟ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ لیکن ظالم محافظوں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے ٹھوکریں مارتے رہے۔ پورے گاؤں میں خوف اور دہشت کی لہر دوڑ گئی۔ وڈیرے کے آدمیوں نے گھر گھر جا کر سب لوگوں کو دھمکیاں دے کر اس چوپال میں جمع کر لیا تھا۔ بچے رو رہے تھے اور عورتیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ چوپال کے بالکل درمیان میں ایک بہت بڑی اور اونچی کرسی رکھی گئی جس پر سکندر وڈیرا اپنی پوری فرعونیت اور اپنے پورے اندھے غرور کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی لمبا، موٹا اور چمڑے کا بنا ہوا ہولناک کوڑا موجود تھا جس کے آگے لوہے کے چھوٹے چھوٹے تیز ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ محافظوں نے رحیم کسان کو گھسیٹ کر اس چوپال کے بالکل درمیان میں اس اونچی کرسی کے سامنے لا کر مٹی پر پھینک دیا۔ رحیم کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ سر جھکائے خوف کے مارے یہ سارا ہولناک منظر دیکھ رہے تھے اور کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ سکندر وڈیرے نے اپنی اس کرسی سے کھڑے ہو کر رحیم کی طرف انتہائی حقارت اور نفرت بھری نگاہ سے دیکھا اور اپنی اس گرجدار اور زہریلی آواز سے بولا کہ اے حقیر اور دو کوڑی کے کسان، تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے بنائے ہوئے قانون کو توڑا؟ میں نے اس گاؤں میں یہ سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی غریب اپنے بچے کو شہر پڑھنے نہیں بھیجے گا، لیکن تو نے میرے غرور کو للکارا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر میرے سر پر بٹھانا چاہتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا کتابیں پڑھ کر مجھ سے برابری کرے۔ رحیم نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس ظالم وڈیرے کی منتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ سسکتی ہوئی آواز میں بولا کہ وڈیرے سائیں، مجھ پر رحم کریں، میں نے آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ میرا بیٹا بہت شوقین تھا، اس لیے میں نے اسے شہر بھیج دیا۔ وہ پڑھ لکھ کر آپ کی ہی خدمت کرے گا۔ خدا را مجھے معاف کر دے، میں ایک غریب انسان ہوں، میرا اور کوئی آسرا نہیں ہے۔ لیکن سکندر وڈیرے کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز ذرا برابر موجود نہیں تھی۔ اس نے انتہائی زوردار قہقہا لگایا اور بولا کہ غریبوں کا کام صرف اور صرف ہمارے کھیتوں میں جانوروں کی طرح کام کرنا اور ہمارے جوتے صاف کرنا ہوتا ہے۔
تمہاری اوقات کتابیں پکڑنے کی نہیں ہے، تم لوگ کیڑے مکوڑے ہو، اور کیڑے مکوڑوں کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج میں تجھے ایسی کڑی اور ہولناک سزا دوں گا کہ اس پورے گاؤں کا کوئی غریب کبھی بھی کتاب کا نام لینے کی ہمت نہیں کرے گا۔ وڈیرے نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے رحیم کی قمیص کو انتہائی بے دردی کے ساتھ پھاڑ کر اس کی کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی پیٹھ کو بالکل ننگا کر دیا۔ انہوں نے رحیم کے دونوں ہاتھوں کو ایک بڑے درخت کے تنے کے ساتھ مضبوط رسوں سے باندھ دیا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ رحیم درد اور خوف کی وجہ سے چیخیں مار رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک دریا بہہ رہا تھا، لیکن اس چوپال میں کھڑا کوئی بھی انسان اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ سب کو اپنی جان پیاری تھی۔ سکندر وڈیرے نے اپنے ہاتھ پکڑا ہوا وہ چمڑے کا ہولناک اور موٹا کوڑا ہوا میں پوری طاقت کے ساتھ لہرایا اور اس کوڑے کو انتہائی بے رحمی، درندگی اور صفاقی کے ساتھ رحیم کی اس ننگی اور کمزور پیٹھ پر دے مارا۔ اس کوڑے کے لگتے ہی رحیم کے منہ سے ایک ایسی دردناک تڑپتی ہوئی اور دل چیر دینے والی چیخ نکلی جس نے آسمان کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ کوڑے پر لگے ہوئے لوہے کے ٹکڑوں نے رحیم کی کھال کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا اور اس کی پیٹھ سے تازہ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ وڈیرے کے چہرے پر ایک درندوں والی مسکراہٹ تھی اور اس نے ایک کے بعد ایک لگاتار اور مسلسل کوڑے اس غریب کسان کے جسم پر برسانا شروع کر دیے۔ کوڑے کی ہر ضرب کے ساتھ رحیم کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے اور اس کی چیخیں پورے گاؤں میں گونج رہی تھیں۔ محلے کی عورتیں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھیں اور مرد بے بسی سے اپنے ہونٹ چبا رہے تھے۔ خون کے چھینٹے اڑ کر مٹی میں گر رہے تھے اور رحیم کا سارا جسم خون میں نہا چکا تھا۔ وہ درد کی شدت سے بار بار بے ہوش ہو جاتا، لیکن محافظ اس کے منہ پر ٹھنڈا پانی مار کر اسے دوبارہ ہوش میں لاتے اور وڈیرا پھر سے اس پر کوڑے برسانا شروع کر دیتا۔ وڈیرا چلاتا جا رہا تھا کہ بولو اب، بھیجو گے اپنے بچوں کو شہر؟ بولو اب، پڑھاؤ گے انہیں کتابیں؟ رحیم کے حلق سے اب صرف سسکیاں اور کراہیں نکل رہی تھیں اور اس کی آواز مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس کا پورا جسم میں خون آلود لوتھڑے میں بدل چکا تھا۔ 20 کوڑے مارنے کے بعد وڈیرے کا ہاتھ تھک گیا اور وہ ہانپنے لگا۔ اس نے وہ خون سے بھرا ہوا کوڑا زمین پر پھینکا اور اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ اس کسان کو درخت سے کھول کر میرے قدموں میں پھینک دو۔ محافظوں نے رحیم کے رسے کھولے اور وہ غریب کسان بے جان لکڑی کی طرح سیدھا وڈیرے کے جوتوں کے بالکل قریب اس مٹی اور کیچڑ میں جا گرا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور وہ موت اور زندگی کے درمیان تڑپ رہا تھا۔ سکندر وڈیرے نے اپنا بھاری جوتا رحیم کے زخمی اور خون سے بھرے ہوئے چہرے پر رکھا اور پورے گاؤں کی طرف دیکھ کر انتہائی گرجدار آواز میں اپنا آخری اور سب سے بڑا ظالمانہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ میری بات کان کھول کر سن لو سب لوگ، اس رحیم کسان نے میرے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اس کے جرم کی سزا صرف یہ کوڑے نہیں بلکہ آج اسی وقت اس کسان کی وہ تمام زرعی زمین، وہ کھیت اور وہ ساری جائیداد جس پر ایک کاشتکاری کرتا تھا، وہ سب میں ضبط کرتا ہوں اور وہ ساری زمین آج کے بعد میری ملکیت ہے۔ اس کسان کا اس گاؤں کی کسی زمین پر کوئی حق باقی نہیں رہا، یہ آج سے فقیر اور بے گھر ہے۔ یہ سنتے ہی رحیم کے دل پر ایک اور ہولناک موت کا جھٹکا لگا اور وہ اسی حالت میں بے ہوش ہو گیا۔ رحیم اس مٹی اور خون سے بھرے ہوئے کیچڑ میں بے ہوش پڑا تھا اور ظالم وڈیرے کے محافظ اس غریب انسان کو اسی حالت میں چھوڑ کر اپنے اس قلعہ نما محل کی طرف واپس چلے گئے۔ چوپال میں موجود سارے گاؤں والے بھی خوف اور دہشت کے مارے اپنے اپنے کچے گھروں میں چھپ گئے تھے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر رحیم کو سہارا دیتا یا اس کے بہتے ہوئے خون کو صاف کرتا۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا اور ہولناک ہو چکا تھا اور آسمان سے گرنے والی شبنم نے رحیم کے زخموں کو مزید ٹھنڈا اور تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ جب آدھی رات کا وقت گزرا اور پورا گاؤں موت جیسے سناٹے میں ڈوب گیا تو محلے کے کچھ قریب اور ہمدرد لوگ انتہائی چھپتے چھپاتے اور ڈرتے ڈراتے رحیم کے پاس پہنچے۔ انہوں نے رحیم کے خون میں لتھڑے ہوئے جسم کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اٹھایا اور اسے اس کے کچے اور ٹوٹے ہوئے مکان میں لے گئے۔ ایک بوڑھے حکیم نے جڑی بوٹیوں کا لیپ بنا کر
رحیم کی سدڑی ہوئی اور زخمی پیٹھ پر لگایا تاکہ خون کا بہاؤ رک سکے۔ رحیم کئی دنوں تک موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ اس کا جسم بخار سے بھٹی کی طرح تپتا رہتا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنے بیٹے علی کا نام لے کر پکارتا تھا۔ اس کے منہ سے صرف یہی آواز نکلتی تھی کہ میرے بیٹے کو پڑھنے دو، اسے کتابیں مت چھوڑنے دو، اسے بڑا انسان بننے دو۔ محلے کی عورتیں اس غریب باپ کی یہ حالت دیکھ کر زاروں کی تار ہوتی تھیں، لیکن وہ سب بے بس تھی۔ رحیم کو جب کچھ دنوں کے بعد ہوش ملا تو اس کے جسم کی وہ طاقت اور وہ جان مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس کی پیٹھ پر ان ہولناک کوڑوں کے وہ گہرے نشان ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکے تھے، جو اسے ہر پل اس ظالم وڈیرے کی صفا کی یاد دلاتے تھے۔ لیکن رحیم کے لیے سب سے بڑا صدمہ، سب سے بڑی قیامت وہ خبر تھی جو اسے ہوش میں آنے کے بعد ملی کہ اس کی وہ آبائی زمین اور وہ چھوٹا سا کھیت جس پر وہ اپنا خون پسینہ بہا کر روزی کماتا تھا، وہ ظالم وڈیرے نے مکمل طور پر چھین لیا ہے، اور اب رحیم کے پاس 2 وقت کی روٹی کمانے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں بچا۔ وہ غریب کسان اس کچے کمرے میں بیٹھ کر دھاڑے مار کر رویا اور اس نے اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر انصاف کی دعا مانگی۔ لیکن اس نے اپنے دل میں یہ انتہائی پکا اور مضبوط فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے اسے بھوکا مرنا پڑے یا اسے بھیک مانگنی پڑے، وہ اپنے بیٹے علی کو اپنی اس تباہی اور اس دردناک سزا کے بارے میں ذرا برابر بھی کچھ نہیں بتائے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ علی کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ اس کے باپ کو کوڑے مارے گئے ہیں اور ان کی زمین چھین لی گئی ہے تو وہ معصوم لڑکا اپنی پڑھائی چھوڑ کر گاؤں واپس لوٹ جائے گا اور وڈیرے سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، جس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ رحیم نے اپنے درد کو اپنے سینے کے انتہائی گہرے کونے میں دفن کر دیا اور اس نے اپنی زندگی کا ایک نیا اور انتہائی کٹھن سفر شروع کیا۔ اس کے پاس اب کوئی زمین نہیں تھی، اس لیے اس نے گاؤں سے دور پہاڑوں پر جا کر پتھر توڑنے کی انتہائی سخت اور جان لیوا مزدوری شروع کر دی۔ وہ غریب اور کمزور انسان جس کی پیٹھ زخموں سے بھری ہوئی تھی، وہ سارا دن بھاری ہتھوڑے سے پتھر توڑتا، اس کے ہاتھوں سے خون رستا اور اس کے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے، لیکن وہ ہر روز اس امید پر محنت کرتا تھا کہ اس کی اس مزدوری سے اس کے بیٹے کی کتابوں اور مدرسے کا خرچہ پورا ہو سکے گا۔ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا تھا اور کبھی کبھار درختوں کے پتے کھا کر یا پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیا کرتا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے بچا کر شہر میں اپنے بیٹے کو بھیج سکے۔ دوسری طرف شہر کے اس بہت بڑے اور عالیشان تعلیمی ادارے میں علی کی زندگی بھی کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھی۔ وہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا جس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی مہنگا سامان تھا۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے باقی تمام طالب علم انتہائی امیر اور مالدار گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ سب بڑی بڑی سواریوں پر آتے تھے اور اچھے کھانے کھاتے تھے۔ وہ اکثر علی کے ان پرانے پھٹے کپڑوں کا مذاق اڑاتے اور اسے غریب اور دیہاتی کہہ کر پکارتے۔ علی کے دل کو ان تانوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی اور کئی بار وہ اکیلے بیٹھ کر روتا بھی تھا، لیکن جب بھی اس کا دل ٹوٹتا اور وہ ہمت ہارنے لگتا تو اسے اپنے اس غریب باپ کا وہ محنت کش چہرہ یاد آ جاتا جس نے اسے اس اندھیرے گاؤں سے نکال کر اس روشنی کی طرف بھیجا تھا۔ علی اپنے آنسو صاف کرتا اور اپنی کتابوں کو اپنے سینے سے لگا کر مزید محنت اور لگن کے ساتھ اپنی پڑھائی میں ڈوب جاتا۔ وہ رات کے اس اندھیرے میں جب سب لوگ گہری نیند سوتے، شہر کی سڑکوں پر لگے ہوئے ان پیلے کمکموں کی روشنی کے نیچے بیٹھ کر اپنے سبق یاد کرتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اپنے چھوٹے سے کمرے میں روشنی کرنے کے لیے تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ وہ اکثر فاقوں سے راتیں گزارتا تھا اور سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا لیتا تاکہ وہ زندہ رہ سکے اور اپنا علم مکمل کر سکے۔ وہ ہر مہینے اپنے باپ کے بھیجے ہوئے ان پیسوں کا انتظار کرتا تھا جو رحیم اپنا خون بیچ کر اس تک پہنچاتا تھا۔ علی نے کبھی ان پیسوں کو کسی فضول چیز پر ذرا برابر بھی خرچ نہیں کیا۔ وہ صرف اور صرف کتابیں خریدتا اور دن رات ایک کر کے علم حاصل کرتا تھا۔ رحیم ہر مہینے کسی پڑھے لکھے انسان سے خط لکھوا کر علی کو بھیجتا تھا، جس میں وہ انتہائی خوشی اور سکون کا جھوٹا ڈرامہ کرتا تھا۔ وہ خط میں لکھتا تھا کہ بیٹا میں گاؤں میں بہت خوش ہوں، ہماری فصل بہت اچھی ہوئی ہے، تو بس اپنی پڑھائی پر دھیان دے
اور جلد از جلد ایک بڑا انسان بن کر میرا نام روشن کر۔ علی اپنے باپ کے ان جھوٹے خطوں کو سچ مانتا اور اسے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ کس قدر ہولناک اور دردناک زندگی گزار رہا ہے۔ وقت کا پہیہ انتہائی تیزی کے ساتھ گھومتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ علی کی محنت اور اس کی وہ سچی لگن آخر کار رنگ لانا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے مدرسے کے تمام امتحانات میں پورے شہر میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے، اور اساتذہ بھی اس غریب اور محنتی طالب علم کی ذہانت پر حیران تھے۔ اس نے قانون اور انصاف کی سب سے بڑی ڈگری انتہائی شاندار طریقے سے مکمل کر لی، اور وہ شہر کا ایک بہت ہی قابل اور ایماندار وکیل بن گیا۔ اس کی ایمانداری، اس کی سچائی اور اس کے خوف خدا کی وجہ سے پورے شہر میں اس کا نام ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح مشہور ہو گیا۔ وہ غریبوں اور مظلوموں کے مقدمے بالکل مفت لڑتا تھا اور ظالموں کو ان کے اوقات دکھاتا تھا۔ اس کی اسی محنت اور اس کے اسی سچے انصاف کی وجہ سے حکومت نے اسے منصف کے انتہائی بڑے اور قابل عزت عہدے پر بٹھا دیا۔ علی نے جب منصف کی کرسی سنبھالی تو اس نے اپنے قلم سے وہ بے باک اور سچے فیصلے کیے جن کی مثال تاریخ میں ذرا بھی نہیں ملتی۔ بڑے بڑے ظالم و طاقتور مجرم اس کے نام سے کانپتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ منصف تو نہ تو بکتا ہے اور نہ ہی کسی دباؤ میں جھکتا ہے۔ 20 سال کا ایک انتہائی لمبا اور طویل عرصہ گزر چکا تھا، اور علی اب ترقی کرتے کرتے اس ملک کی سب سے بڑی اور سب سے اونچی عدالت یعنی عدالت عظمیٰ کا سب سے بڑا منصف اعظم بن چکا تھا۔ یہ وہ عہدہ تھا جس کی طاقت کے سامنے ملک کے بڑے بڑے بادشاہ بھی سر جھکاتے تھے، اور جس کا ایک فیصلہ کسی بھی ظالم کی موت اور زندگی کا تعین کر سکتا تھا۔ لیکن اس تمام شان و شوکت اور اتنی بڑی طاقت کے باوجود علی کے دل میں ذرا بھی کوئی غرور یا کوئی تکبر موجود نہیں تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی سادہ و نرم دل انسان تھا جتنا وہ 20 سال پہلے اس چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ دوسری طرف اس گاؤں میں ان 20 سالوں کے دوران ظالم سکندر وڈیرے کا ظلم اور اس کا پھونتا غرور انتہائی خطرناک اور ہولناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ اس نے گاؤں کے تمام غریب کسانوں کی زمینیں ان پر جھوٹے مقدمے بنا کر اور ان پر ظلم کر کے چھین لی تھیں۔ اس کی دولت، اس کی طاقت میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ خود کو اس دنیا کا سب سے بڑا خدا سمجھنے لگا تھا۔ اس نے بے شمار معصوم اور غریب لوگوں کا خون بہایا تھا، اور قانون بھی اس کے اس اندھے غرور کے سامنے بے بس نظر آتا تھا، کیونکہ وہ ہر گواہ کو پیسوں سے خرید لیتا تھا یا اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ لیکن قدرت کی رسی بہت لمبی ضرور ہوتی ہے، مگر جب وہ کھینچتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں اور ظالموں کا غرور مٹی میں مل کر مکمل طور پر راکھ ہو جاتا ہے۔ وڈیرے سکندر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس کی طاقت کے نشے نے اسے اندھا کر دیا تھا، اور ایک دن اس نے اپنے محل کے قریب رہنے والے ایک انتہائی غریب اور نیک خاندان پر صرف اس بات پر حملہ کر دیا کہ انہوں نے اسے اپنی وہ تھوڑی سی زمین بیچنے سے انکار کر دیا تھا جو ان کی آخری نشانی تھی۔ سکندر وڈیرے نے انتہائی درندگی اور صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس غریب خاندان کے 4 معصوم افراد کو دن دہاڑے گولیاں مار کر ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ یہ واقعہ اس قدر ہولناک اور بھیانک تھا کہ پورے ملک میں تہلکہ مچ گیا۔ اس بار وڈیرے کے خلاف وہ لوگ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے جنہیں اس نے ہمیشہ کیڑے مکوڑے سمجھا تھا۔ شہر سے بہت بڑی تعداد میں محافظوں نے گاؤں کا محاصرہ کر لیا اور سکندر وڈیرے کو اس کے اسی قلعہ نما محل سے انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی غرور اور وہی تکبر موجود تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنی اس بے تحاشا دولت اور اپنے اثر و رسوخ کے زور پر اس بار بھی قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بری ہو جائے گا، اور کوئی منصف اسے سزا دینے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ نچلی عدالتوں میں اس کا مقدمہ چلا اور اس نے اپنا سارا پیسہ پانی کی طرح بہا دیا، لیکن غریبوں کا وہ خون اتنا سچا، اتنا پکارنے والا تھا کہ اس بار اس کی دولت کسی کام نہ آ سکی۔ اس کی اسی نچلی عدالت سے سزائے موت سنائی گئی، اور پھر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اس ملک کی سب سے بڑی اور سب سے آخری عدالت میں اپیل کر دی، جو کہ عدالت عظمیٰ تھی، جہاں اس کا مقدمہ ملک کے سب سے بڑے اور سب سے ایماندار منصف اعظم کے سامنے پیش ہونا تھا، جس کا نام سن کر مجرموں کے پسینے چھوٹ جاتے
وہ دن آخرکار پہنچ گیا جس دن اس ظالم اور طاقتور وڈیرے کی زندگی کا آخری اور حتمی فیصلہ ہونا تھا۔ اس دن پوری سب سے بڑی عدالت کے اندر اور باہر لوگوں کا ایک بے تحاشا اور ہولناک ہجوم موجود تھا۔ ہزاروں غریب کسان، مظلوم لوگ اور تماشائی اور ظالم انسان کا انجام دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے۔ صحافی اور بڑے بڑے وکیل اس ہولناک مقدمے کے آخری دن کی کارروائی دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ پوری عدالت کے اندر ایک عجیب سا موت جیسا سناٹا اور ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عدالت کے اندر کی دیواریں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں اور چھت پر لگے ہوئے بڑے بڑے پنکھے آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے۔ دیوار پر لگی ہوئی ایک بہت بڑی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس سناٹے کو مزید گہرا اور ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ محافظوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے پورے کمرے کو گھیرا ہوا تھا تاکہ کوئی بد امنی نہ پھیل سکے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک بھاری لوہے کے دروازے کے کھلنے کی آواز گونجی اور محافظوں کا ایک دستہ ظالم سکندر وڈیرے کو لے کر عدالت کے اندر داخل ہوا۔ سکندر وڈیرے کے ہاتھوں میں بھاری موٹی ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھیں اور اس کے پیروں میں لوہے کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں جو زمین پر گھسیٹنے کی وجہ سے انتہائی خوفناک اور کرخت آواز پیدا کر رہی تھی۔ اس ظالم انسان کا سارا روب اور اس کا وہ قیمتی لباس اب مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ اس نے قیدیوں والا ایک پرانا میلا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں موت کا ڈر اور خوف انتہائی واضح نظر آ رہا تھا جو اس نے 20 سالوں تک غریبوں کے دلوں میں پیدا کیا تھا۔ محافظوں نے اسے گھسیٹتے ہوئے اس مجرموں والے لکڑی کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جہاں کھڑے ہو کر انسان کو اپنی اوقات اور اپنے گناہوں کا سچا احساس ہوتا ہے۔ وڈیرا کٹہرے کے اس لکڑی کے جنگلے کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے کھڑا تھا اور اس کی نظریں بار بار اس اونچی اور بڑی کرسی کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں اس ملک کا سب سے بڑا منصف اعظم بیٹھ کر آج اس کی موت کا پروانہ جاری کرنے والا تھا۔ وڈیرے کے دل میں ابھی بھی یہ ایک انتہائی جھوٹی اور کھوکھلی امید باقی تھی کہ شاید وہ اس بڑے منصف کو کوئی لالچ دے کر یا کوئی دباؤ ڈال کر اپنی جان بچا لے گا۔ پورے کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ اچانک عدالت کے ایک محافظ نے انتہائی بلند اور گونجتی ہوئی آواز میں اعلان کیا کہ سب لوگ ادب کے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں کیونکہ منصف اعظم عدالت کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی عدالت میں موجود ہر انسان یکدم اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور سب کی نظریں اس بڑے شاندار دروازے کی طرف جم گئیں جہاں سے منصف اعظم کو داخل ہونا تھا۔ دروازہ انتہائی خاموشی اور رعب کے ساتھ کھلا اور منصف اعظم اپنے اس مخصوص سیاہ لباس سے ملبوس انتہائی شان و شوکت و وقار اور ایک بادشاہوں والی ہیبت کے ساتھ عدالت کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال اور ایک ایسا نور تھا جو سچائی اور انصاف کرنے والوں کے چہرے پر ہوتا ہے۔ انہوں نے انتہائی پرسکون اور مضبوط قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی اس اونچی اور سب سے بڑی کرسی کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کی نظریں بالکل سیدھی تھیں اور انہوں نے پورے کمرے پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ منصف اعظم اپنی کرسی پر بیٹھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پورے مجمع کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ تمام لوگ خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے اور وڈیرا سکندر بھی اپنے کٹہرے میں پسینے سے شرابور کھڑا اپنی سانسیں روکے ہوئے اس منصف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ منصف اعظم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی اس ہولناک مقدمے کی موٹی اور بڑی فائل کو اپنے ہاتھوں سے کھولا۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ اور جذبات سے مکمل طور پر خالی تھا۔ انہوں نے فائل کے مختلف صفحات کو انتہائی غور اور دھیان کے ساتھ پلٹنا شروع کیا اور کمرے میں صرف ان کاغذوں کے پلٹنے کی آواز گونج رہی تھی۔ وڈیرے کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ منصف اعظم نے چند لمحوں تک اس فائل کا مکمل جائزہ لیا اور پھر انہوں نے اس فائل کو بند کر کے اپنے سامنے میز پر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میز پر رکھا ہوا اپنا مخصوص قلم اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لیا، جس قلم کی ایک جنبش اور جس کی ایک لکیر اس ظالم انسان کی گردن میں پھانسی کا پھندا ڈالنے والی تھی۔ منصف اعظم نے قلم پکڑ کر انتہائی آہستگی اور ایک کڑے جلال کے ساتھ اپنا سر اوپر اٹھایا اور ان کی وہ سچی، ایماندار اور انصاف سے بھری ہوئی نظریں سیدھی اس مجرم والے کٹہرے میں کھڑے
اور ظالم سکندر وڈیرے کے چہرے پر پڑی۔ وڈیرے نے جیسے ہی اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں منصف اعظم کے اس چہرے اور ان کی شکل سے ٹکرائی تو اس ظالم وڈیرے کے دماغ میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ کڑک اٹھیں۔ اس کے پیروں تلے سے وہ زمین یکدم مکمل طور پر کھسک گئی اور اس کا وہ انتہائی ناقابل یقین صدمے اور خوفناک دہشت کی وجہ سے پورا کا پورا کھلا رہ گیا، کیونکہ اس بڑی اور اونچی کرسی پر بیٹھا ہوا وہ سب سے بڑا طاقتور منصف کوئی اور نہیں بلکہ وہ اسی رحیم کسان کا وہی بیٹا علی تھا، جسے ظالم وڈیرے نے 20 سال پہلے کتابیں پڑھنا اور شہر جانے کی وجہ سے ایک بہت بڑا مجرم قرار دیا تھا۔ وڈیرے سکندر کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ اس کے دماغ میں وہ 20 سال پرانا منظر ایک ہولناک فلم کی طرح چلنے لگا، جب اس نے ایک غریب کسان کو درخت سے باندھ کر اس کی پیٹھ پر چمڑے کے کوڑے برسائے تھے اور ایک چھوٹا سا معصوم لڑکا اپنے ہاتھ میں کتابیں پکڑے رو رہا تھا۔ آج وہی چھوٹا سا لڑکا اس ملک کا سب سے بڑا منصف بن کر اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ قلم موجود تھا جو آج اس وڈیرے کی موت کا فیصلہ لکھنے والا تھا۔ وڈیرے کے جسم کی ساری طاقت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اس کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دیا اور وہ اس مجرموں والے لکڑی کے کٹہرے کے اندر اپنے گھٹنوں کے بل زور سے زمین پر گر پڑا۔ اس کے ہاتھوں پیروں میں بندھی ہوئی وہ بھاری لوہے کی زنجیریں انتہائی خوفناک آواز کے ساتھ اس لکڑی کے فرش پر ٹکرائیں اور وہ ظالم وڈیرا جو کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا تھا، آج ایک غریب کسان کے بیٹے کے سامنے سجدے کی حالت میں گرا ہوا دھاڑے مار کر اور پاگلوں کی طرح چیخے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے خوف کے مارے آنسوؤں کا ایک دریا بہہ نکلا تھا۔ عدالت میں موجود ہزاروں لوگ، صحافی اور بڑے بڑے وکیل اس ظالم وڈیرے کو اس طرح گھٹنوں کے بل گر کر روتا ہوا دیکھ کر مکمل طور پر حیران اور پریشان ہو گئے۔ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ آخر اس مغرور اور خونی انسان کو اچانک کیا ہو گیا ہے کہ وہ فیصلہ سننے سے پہلے ہی اس طرح موت کے خوف سے کانپ رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے۔ محافظوں نے آگے بڑھ کر وڈیرے کو اس کے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وڈیرے کا سارا جسم لکڑی کی طرح بے جان ہو چکا تھا اور وہ زمین سے چپک کر رو رہا تھا۔ منصف اعظم علی نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان محافظوں کو روکا اور انتہائی رعبدار اور کرشدار آواز میں حکم دیا کہ اس مجرم کو اپنے گھٹنوں کے بل ہی زمین پر پڑا رہنے دو، کیونکہ ظالم انسان کی اصل جگہ یہی ہے اور اس کا غرور اسی طرح مٹی میں ملنا چاہیے۔ منصف اعظم کی گونجتی ہوئی آواز سن کر پوری عدالت میں ایک ہولناک سناٹا چھا گیا اور سب لوگ حیرت سے منصف کی طرف دیکھنے لگے۔ علی نے اپنا قلم میز پر رکھا اور اپنی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور ایک سچا جلال لے کر اس روتے ہوئے وڈیرے کی طرف دیکھا اور انتہائی کڑکتی ہوئی آواز سے بولا، اے ظالم اور شفاق انسان، اپنا سر اٹھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ۔ کیا تو نے مجھے پہچانا؟ میں وہی معصوم لڑکا ہوں جس کے غریب باپ رحیم کسان کو تو نے 20 سال پہلے صرف اس جرم میں درخت سے باندھ کر کوڑے مارے تھے کہ اس نے مجھے شہر پڑھنے کے لیے کیوں روانہ کیا۔ تو نے اس کا خون بہایا تھا اور تو نے اس کی وہ چھوٹی سی زمین چھین کر اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا تاکہ میں پڑھ لکھ کر بڑا انسان نہ بن سکوں۔ تو سمجھتا تھا کہ تیرا وہ چمڑے کا کوڑا میری ان کتابوں اور میرے اس قلم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو نے پورے گاؤں میں یہ اعلان کیا تھا کہ غریبوں کے بچے صرف اور صرف جوتے صاف کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی اوقات کیڑے مکوڑوں جیسی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھ اے اندھے اور مغرور فرعون، آج تیرے اس کوڑے کی طاقت ہار چکی ہے اور میرے غریب باپ کی وہ قربانی اور میرے اس قلم کی طاقت جیت چکی ہے۔ آج تو اسی کیڑے مکوڑے کے سامنے ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا اپنے گھٹنوں کے بل پڑا موت کی بھیک مانگ رہا ہے، اور تیری وہ ساری دولت، تیرا وہ سارا غرور اور تیرے سارے محل تجھے میرے اس قلم کی ایک لکیر سے ذرا برابر بھی نہیں بچا سکتے۔ منصف اعظم کی یہ ہولناک اور قیامت خیز سچائی سن کر پوری عدالت میں موجود ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سب کے دلوں میں ایک عجیب سی ہیبت اور دہشت پیدا ہو گئی۔ لوگوں کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور قدرت نے کس طرح 20 سال بعد ایک غریب کسان کے بیٹے کو اس ظالم وڈیرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تاکہ سچا اور کھرا انصاف ہو سکے۔ وڈیرا سکندر شرمندگی، صدمے اور خوف کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور زمین پر سر رگڑ کر منصف اعظم سے معافی مانگنے لگا
وہ روتے ہوئے سسکتے ہوئے بولا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میرا غرور مجھے اندھا کر چکا تھا، خدا را میری جان بخش دو، میں اپنی ساری دولت، ساری زمینیں اور اپنے سارے محل تمہارے اور تمہارے باپ کے نام کر دوں گا، مجھے سولی پر مت چڑھاؤ، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ لیکن علی کے چہرے پر اس ظالم کی ان جھوٹی منتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ علی نے انتہائی غصے اور نفرت کے ساتھ اس وڈیرے کی طرف دیکھا اور بولا کہ اے ظالم انسان، تو میری قیمت اپنی اس حرام کی دولت سے لگانا چاہتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرے ان پیسوں کے لالچ میں آ کر ان 4 غریب اور معصوم لوگوں کا خون معاف کر دوں جنہیں تو نے دن دہاڑے گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ میں یہاں اپنے باپ کے کوڑوں کا بدلہ لینے کے لیے نہیں بیٹھا، کیونکہ وہ معاملہ تو میں نے اپنے سچے اور انصاف کرنے والے رب کے حوالے کر دیا تھا، لیکن میں سب سے بڑی کرسی پر اس ملک کا قانون اور غریبوں کا حق قائم کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو نے جو ظلم ان 4 معصوم لوگوں پر کیا ہے، اس کے سارے ثبوت اور سارے گواہ اس فائل میں موجود ہیں، اور قانون کے مطابق تو ایک انتہائی درندہ صفت اور خونی مجرم ہے جسے اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میری اس کرسی پر بیٹھ کر میرا قلم صرف اور صرف حق اور سچ لکھتا ہے، اور آج تیری موت کا فیصلہ کوئی انتقام نہیں بلکہ وہ خالص انصاف ہے جو اس ملک کے ہر غریب کا بنیادی حق ہے۔ علی نے ایک لمبا سانس لیا اور پورے مجمع کی طرف دیکھ کر انتہائی جذباتی آواز سے بولا، تم سب لوگ جو آج اس ظالم کا انجام دیکھ رہے ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تعلیم اور علم کی روشنی دنیا کی ہر طاقت سے بڑی ہوتی ہے۔ میرے غریب باپ نے 20 سال تک پہاڑوں پر پتھر توڑے، اس کے ہاتھوں سے خون رستا تھا، اس نے فاقے کیے اور درختوں کے پتے کھا کر میری تعلیم کا خرچہ اٹھایا تاکہ میں اس قلم کو پکڑ سکوں، اور آج اس قلم نے ایک فرعون تک غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ اگر میرے باپ نے اس دن ظالم کے کوڑوں سے ڈر کر مجھے واپس بلا لیا ہوتا تو آج یہ ظالم اسی طرح غریبوں کا خون پی رہا ہوتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دو تاکہ وہ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ علی نے اپنی موٹی فائل دوبارہ کھولی اور اپنا قلم مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اس فائل کے آخری صفحے پر اپنا تاریخی اور سب سے بڑا فیصلہ لکھنا شروع کر دیا۔ پوری عدالت میں صرف اس قلم کے چلنے کی آواز گونج رہی تھی، اور وڈیرے کی روتی ہوئی سسکیاں اس سناٹے کو چیر رہی تھی۔ علی نے چند سطریں لکھی اور پھر انتہائی بلند و گرجدار آواز میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس ظالم اور سفاک مجرم سکندر وڈیرے کو 4 معصوم افراد کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سناتی ہے، اور اس مجرم کو اس وقت تک سولی پر لٹکایا جائے جب تک اس کی جان نہ نکل جائے۔ اس کے علاوہ یہ عدالت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ یہ ظالم مجرم کی تمام دولت، اس کے سارے محل اور اس کی ہزاروں ایکڑ زمینیں مکمل طور پر ضبط کر لی جائیں، اور انہیں اس گاؤں کے ان تمام غریب اور بے بس کسانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے جن کی زمینیں ظالم نے چھینی تھیں، تاکہ ان غریبوں کا حق انہیں واپس مل سکے۔ یہ فیصلہ سناتے ہی علی نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس قلم کی نب کو زور سے توڑ دیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس ظالم کی زندگی کا اب کوئی آخری راستہ باقی نہیں بچا۔ فیصلہ سنتے ہی پوری عدالت میں موجود ہزاروں لوگوں نے خوشی اور جذبات سے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ غریب کسان اور مظلوم لوگ ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے تھے اور منصف اعظم کو دعائیں دے رہے تھے۔ سکندر وڈیرا یہ فیصلہ سن کر مکمل طور پر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کا سارا تکبر، اس کی وہ ساری بادشاہت ایک ہی لمحے میں اس کے اپنے قدموں تلے کچل کر تباہ ہو چکی تھی۔ محافظوں نے اس بے ہوش اور ذلیل وڈیرے کو زنجیروں سے پکڑا اور جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے عدالت سے باہر لے گئے تاکہ اسے موت کی کوٹری میں بند کیا جا سکے۔ عدالت برخاست ہوئی اور علی اپنی کرسی سے اٹھ کر انتہائی پرسکون اور مطمئن دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے آج اپنے رب کا سچا انصاف پورے ملک کے سامنے ثابت کر دیا۔ جب وہ ظالم وڈیرے کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور اس کا وہ غرور ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن ہو گیا، تو علی نے عدالت سے چند دنوں کی چھٹی لی اور وہ انتہائی سادے کپڑے پہن کر اپنے اس پرانے اور دور دراز گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس کا بوڑھا اور غریب باپ رحیم آج ہی پہاڑوں پر مزدوری کر رہا تھا۔ علی جب اس گاؤں میں پہنچا تو گاؤں کا نقشہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ غریب کسانوں کو ان کی زمینیں واپس مل چکی تھیں اور ہر طرف خوشحالی اور سکون کا ماحول تھا۔
لوگ علی کو دیکھ کر اس کے قدموں میں گر رہے تھے اور اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے، لیکن علی کسی کی پرواہ کیے بغیر سیدھا ان پہاڑوں کی طرف بھاگا جہاں اس کا باپ پتھر توڑنے کا کام کرتا تھا۔ علی جب وہاں پہنچا تو اس نے دور سے دیکھا کہ ایک انتہائی بوڑھا، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا انسان، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، وہ سخت دھوپ میں ایک بھاری ہتھوڑا اٹھائے پتھروں پر ضرب لگا رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا باپ رحیم تھا، جس نے اپنی پوری جوانی اور اپنا سارا خون اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے قربان کر دیا تھا۔ علی کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک دریا بہہ نکلا اور وہ روتا ہوا دیوانوں کی طرح بھاگ کر اپنے باپ کے بالکل قریب پہنچا۔ اس نے رحیم کے ہاتھ سے وہ بھاری ہتھوڑا چھین کر دور پھینک دیا اور اس کمزور باپ کے قدموں میں گر کر اس کے مٹی سے بھرے ہوئے پیروں کو چومنا شروع کر دیا۔ رحیم نے حیرانی سے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور جب اس نے اپنے بیٹے علی کو پہچانا تو اس بوڑھے باپ کے منہ سے ایک انتہائی دردناک اور محبت سے بھری ہوئی چیخ نکلی۔ اس نے اپنے بیٹے کو زمین سے اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ ان دونوں باپ بیٹے کے اس سچے اور خالص ملاپ کو دیکھ کر وہاں موجود پتھر بھی جیسے موم ہو گئے ہوں۔ علی نے روتے ہوئے اپنے باپ کے وہ زخموں بھرے اور کھردرے ہاتھ چومے اور کہا، میرے عظیم باپ، تیری محنت رنگ لے آئی ہے۔ تیرے پسینے کے ایک ایک قطرے نے اس ملک کا سب سے بڑا منصف پیدا کیا ہے، جس نے ظالم وڈیرے کا سارا غرور مٹی میں ملا دیا، جس نے تجھے کوڑے مارے تھے۔ آج تیرا بیٹا اس پورے ملک کے غریبوں کا محافظ بن چکا ہے۔ اب تجھے مزید کوئی پتھر توڑنے کی ضرورت نہیں۔ تیری قربانیوں کا صلہ اللہ نے بہت بڑا دیا ہے۔ رحیم کسان خوشی سے روتا رہا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے سچے اور انصاف کرنے والے رب کا شکریہ ادا کیا، جس نے اس کی محنت کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیا اور اس کے بیٹے کو اتنی بڑی عزت اور اتنی بڑی کامیابی عطا کی۔ علی اپنے بوڑھے باپ کو پوری عزت اور احترام کے ساتھ اپنے ہمراہ اس بڑے شہر کی طرف لے گیا، جہاں رحیم کسان نے اپنی باقی کی ساری زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ انتہائی سکون، آرام اور خوشحالی کے ساتھ گزاری۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک انتہائی بڑی واضح اور سچی عبرت کا نشان ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی طاقت اور دولت اور اپنے اثر و رسوخ پر ذرا برابر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظالم انسان کی رسی ایک نہ ایک دن ضرور کھینچتی ہے، اور جب قدرت کا وہ کڑا اور بے آواز انصاف حرکت میں ہوتا ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کے تخت الٹ جاتے ہیں اور ان کا سارا تکبر مٹی میں مل کر خاک ہو جاتا ہے۔ تعلیم اور علم وہ واحد اور سب سے بڑی طاقت ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے اور غریبوں کو ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے۔ جو ماں باپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اور محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، ان کی وہ قربانیاں اور ان کی سچی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ ان کی نیتوں کا پھل انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین طریقے سے عطا کرتا ہے، اور ان کے بچے ایک دن ضرور ان کا نام روشن کرتے ہیں۔ سچائی کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے اور ظلم کی رات چاہے کتنی ہی لمبی اور کالی کیوں نہ ہو، علم کی روشنی اس کا خاتمہ ضرور کرتی ہے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو اور اس کے دل میں وہ سارا درد ابھی بھی تازہ تھا جب وہ اپنے باپ کی پشت پر پڑے ان کوڑوں کے نشان دیکھتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے لیے ایک بہت بڑا شفا خانہ بنوایا جہاں ہر غریب کا علاج بالکل مفت ہوتا تھا، تاکہ کسی اور غریب کسان کی بیوی اس طرح دوائی کے بغیر موت کے منہ میں نہ جائے۔ علی کا وہ قلم جس نے اس وڈیرے کی موت کا فیصلہ لکھا تھا، وہ قلم اس نے ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھا تاکہ اسے یاد رہے کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر کبھی بھی کسی مظلوم کی آنکھ کو انسنا نہیں کرنا چاہیے۔ گاؤں کے تمام لوگ اب آزاد تھے، ان کے بچے مدرسوں میں جاتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں مزدوری کے اوزاروں کے بجائے کتابیں اور قلم موجود تھے۔ یہ سب صرف اور صرف رحیم کسان کے اس ایک پکے فیصلے اور اس کی 20 سالہ قربانی کا نتیجہ تھا، جس نے ایک اندھے گاؤں کو روشنی کی کرن دکھا دی تھی۔ اور وڈیرا سکندر، جو خود کو خدا سمجھتا تھا، اس کی قبر پر اب کوئی پرندہ بھی نہیں بیٹھتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے لیے دعا کرنے والا باقی بچا تھا۔ اس کا نام ہمیشہ کے لیے ایک ظالم اور عبرت کے نشان کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جبکہ رحیم اور اس کے بیٹے علی کا نام سچائی، ہمت اور ایمانداری کے ایک سنہری داستان بن کر تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے رب کا سچا اور کھرا انصاف۔